वकला की तंजीमें यानी बार एसोसिएशन जो है ना वो भी यही कहती हैं पार्लियामेंट ने अपनी राय का इजहार कर दिया है और फिर पार्लियामेंट ने तो अभी बिल भी पास कर दिया है और वो बिल जो है वो अब पार्लियामेंट का मतलब ये कि कौमी असम्बली से सेनेट से वो पास होके तो सदर ममलकत के पास चला गया है दस्तखतों के लिए। अब मेरा ख्याल है कि इस बात का भी तो एहसास किया जाना चाहिए कि पार्लियामेंट एक मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, तो उसकी जो अपना एक सैंक्टिटी है उसको भी मेरा ख्याल है कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है, जो पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी जो जजेस हैं उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी राय का इजहार हर तरीके से कर दिया है। सिविल सोसाइटी कह रही है भाई, तो फिर जब सबकी एक मुत्तफ़िका आवाज़ है तो फिर ज़िद क्यों है, किस बात की ज़िद है, क्यों इसरार किया जा रहा है कि ये 3 जजेस ही जो है वो बेंच पे रहेंगे। ये एक कौमी इशू है भाई, ये कोई छोटा मोटा कोई इशू नहीं है, किसी कोई ट्रक का इशू नहीं है, कोई रेडी वाले का कोई मसला नहीं है, या किसी का प्लॉट खाली कराने का मामला नहीं है। ये तो एक कौमी इशू है, बहुत बड़ा कौमी इशू है। और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे माशाल्लाह जज साहिबान हैं, तो सिर्फ ये 3 क्यों? और मैं ये समझता हूँ कि हर केस में ये 3 लोग आगे आ जाते हैं और पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करते हैं। भाई 2017 में भी इसी किस्म का बेंच बना था जिसने पाकिस्तान को आज उस जगह पे ला खड़ा किया है जहां यानी कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख हो गया है, नज़र आता है। अल्लाह ना करे कि तारीख हो, लेकिन तारीख नज़र आता है। आप ज़रा इसका थोड़ा सा मुआजना कर लें। 2017 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था तो किस तरह के हालात थे मुल्क के अंदर, और आज 2017 के बाद क्या हालात दरपेश हैं पाकिस्तान में। तो मैं तो समझता हूँ कि अपनी कौम से मैं ये कहूँगा कि मेरी कौम के लोगों, देखो, अपनी आंखें खोलो, ये आपके साथ बड़ा घिनौना मजाक हो रहा है। ये पहले 2017 में कितना अच्छा पाकिस्तान था, आप सब लोग खुश थे या नहीं थे? मुझे ज़रा बताएं कि आपको माशाल्लाह पेट भर के रोटी मिलती थी, आप लोग के ख़ानदान यानी खुशी के साथ अपना गुजारा करते थे। लेकिन आज 2017 के बाद आप मुझे बताएं कि क्या हालात है। 2017 से पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक पेश करता हूं कि उस वक्त कीमतें क्या थी। डॉलर 105 रुपए था, और उसके बाद चीनी 50 रुपए थी, आटा 35 रुपए किलो था, पेट्रोल 65 रुपए किलो था, और बहुत सारी सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी, और बिजली का बिल बहुत कम होता था। और बिजली भी आपके घरों में आ गई क्योंकि हमने अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग का खात्मा किया, और बिजली के बिल भी इतने आते थे कि आप बड़ी आसानी के साथ अदा करते थे। मोटरवेज मुल्क में बन रही थी, दहशत गर्दी ख़त्म हो रही थी या ख़त्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बुलंद तरीन सतह पे थे, यानी कि बुलंद तरीन सतह पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। आज 2017 के बाद $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को जाके तो अपने दोस्तों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि हमें $1 बिलियन दे दें। हमें इतनी अच्छी कौम को क्या बेकारी बना दिया है, और ये आपके बेंचों के फैसले ने, ये तो तसलसल लगता है मुझे वही 2017 का जो आज हो रहा है। मैं बिल्कुल उसको उसी नज़र से देख रहा हूँ। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ अपनी कौम को, प्लीज़ अपनी आंखें खोलें
یہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے بڑا گھناؤنا مذاق کیا، اور آج پاکستان کو خدا نہ خاصہ تباہی کے دہانے لاگے کھڑا کر دیا ہے انہی بینچز کے فیصلوں نے. اور آج پھر کوئی پتہ نہیں فیصلہ جو کرنے جا رہے ہیں، اور وہی 3 ججز جو اس وقت بھی نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے اندر شامل تھے، ان میں سے یہی لوگ، باقی تو ریٹائر ہو گئے ہیں. یہ ثاقب نثار ریٹائر ہو گئے ہیں، جسٹس کھوسا ریٹائر ہو گئے ہیں، جسٹس وہ جو شیخ صاحب تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں. تو مجھے ذرا بتائیں کہ آج قوم کو جواب دیں گے کہ نواز شریف کو کیوں بھائی آپ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا؟ اور یہ دن دکھایا آج پاکستان کو کہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا ہے، اور 1 ارب ڈالر کے لیے اللہ نہ کرے میرے منہ سے ایسے الفاظ نکلے، بھیک مانگنے پہ لگا دیا ہے. اس وقت تو ہم نے IMF کو خیر بات کہہ دیا تھا، ہم نے کہا تھا تھینک یو ویری مچ، بہت اچھا، بس ہمارا ملک کتنا اچھا چل رہا تھا، اور ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ انشاءاللہ پاکستان آئندہ آنے والے چند سالوں میں دنیا کے 10-20 جو سب سے ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں شامل ہو جائے گا. آج کے فیصلے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو. ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی، بچو اس فیصلے سے. جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے، آپ کو کھڑے ہو جائیں. آپ اپنا جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پہنچانا چاہتے ہیں، کہاں لے کے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی. اس فیصلہ، اگر یہ فیصلہ خدا نخواستہ آیا، ڈالر آپ کا 500 روپے ہو جائے گا. اور آج مجھے بتائیں، میں ابھی بھول گیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی ہوتی ہے. 1 تولہ جو میرے زمانے میں جو 50,000 روپے تولہ ملتا تھا، آج 2,07,000 روپے پہ پہنچ چکا ہے. اب غریب اپنی بچی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا؟ کیسے اس کا بیاہ کرے گا؟ کیسے اس کی شادی کرے گا؟ یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں جو کھاتے پیتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. حکمران طبقے کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے تو پتہ نہیں اس ملک کو کیا کہاں سے کہاں اس کو لے گئے ہیں، کیا بنانا شروع کر دیا ہے. غریب کو تو بھول ہی گئے ہیں. آج تو ان سے دوائیوں کے بل نہیں پے کیے جا سکتے. ایک زمانہ تھا کہ دوائیاں پہنچ میں تھیں، سستی تھیں اور مفت ملتی تھیں، اور آج دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اپنی جائیداد بیچنی پڑتی ہے. کوئی بڑی بیماری آ جائے گھر میں تو گھر والوں کے پاس سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک بندے کی خاطر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں، اور آپ کو کوئی خیال نہیں ہے آج تک. کبھی آپ نے اس بات کا سو موٹو لیا کہ ابھی جیسے شوکت صدیقی نے جو باتیں کی ہیں، اور پھر ابھی یہ جو سابق چیف عوامی سٹاف جنرل باجوہ جو باتیں کر رہے ہیں، اس پہ سو موٹو نہیں بنتا کہ بھی نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، نواز شریف کے خلاف غلط فیصلہ سنایا گیا تھا. تو بہت بندے کہ تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی سو موٹو نہیں لیتا. ان چیزوں کا سو موٹو لے رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے، اور مرضی کے فیصلے ٹھونسنا چاہتے ہیں اس قوم پہ. لیکن یہ قوم عہد کر لے کہ اس نے ایسا نہیں ہونے دینا جو پاکستان کو تباہی سے دوچار کرے. ایسا کبھی نہیں کوئی کام ہم نے ہونے دینا، نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے فیصلوں سے ملک کو بچائے گا. میاں صاحب کیا یہ لگتا ہے کہ آپ کی باتوں سے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ جو موجودہ بینچ ہے، آپ نے کہا جی یہ تسلسل ہے 2017 کا، تو یہ بینچ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ کس طور پہ آپ کے لیے کیسے لیں گے اس کو؟ بھائی سیدھی بات ہے کہ جو بینچ ہی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ سیدھی بات ہے، اور قبول ہونا بھی نہیں چاہیے. اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ
جس بینچ کے اوپر اتنے اعتراضات اور پھر کوئی یہ ڈیمانڈ کہ جی فل کورٹ بنائیں، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا، تو وہ اگر نہیں بنتا تو پھر یہ 3 کا بینچ کیوں؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں کیا جو ہے نا وہ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے؟ یہ میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب کو کہا یہ کیا چیز ہے پھر؟ وائی اے بینچ آف 3 ججز؟ وائی ناٹ فل کورٹ؟ فل کورٹ میں ہمیں بھی اس میں اپنا پورا اعتماد ہے، لیکن یہ وہ جج ہیں جس میں سے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ 2 تو وہ ہیں جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے اور پیچھے ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہی آتا جا رہا ہے، اور وہ ججز وہاں بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ریکیوز کر دیا، اس کے باوجود وہ بینچ پہ موجود ہے، جو وہاں پہ ایک صاحب ہیں اس بینچ کے اندر۔ میاں صاحب چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہے استعفیٰ دینے کے لیے، کیونکہ پچھلے دنوں میں جو معاملات ہوئے ہیں ان کے اپنے اندر سے ایسی آوازیں اٹھی ہیں جنہوں نے ان کے فیصلوں پہ جو ہے عدم اعتماد کیا ہے، اور جس طرح سے پروسیڈنگ کی گئی ہیں جو یہ جو فیصلہ 3 ججوں ہو رہا ہے، اس میں پوری قوم کا عدم اعتماد ہے۔ کسی ایک شخص کا اگر نہیں تو اس کا نام عمران خان ہے۔ کیا عمران خان کے لیے ہم نے سارے فیصلے کرنے ہیں؟ عمران خان کی خاطر ہم نے سارے بینچ بنانے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج یہ کہا ہے، جو سماعت تھی، کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے اور بعض رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ اتنا پریشر زیادہ ہے، یا جو حالات جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں؟ میں نے بھی سنا ہے جی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ اگر آنکھوں میں آنسو اللہ کے ڈر سے آئیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو اس جانب جانا چاہیے سارا معاملہ۔ اگر میں آگے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، انہوں نے جسٹس شوکت صدیق جو جسٹس مزار علی نقوی کی مختلف آڈیوز آئی ہیں جس میں وہ پرویز الہی سے بات کر رہے ہیں، اور دیگر وہ ٹرک والی بھی ایک آڈیو، اس حوالے سے آج چیف جسٹس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ جسٹس مزار علی نقوی کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ شاید وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دیں ان لوگوں کے خلاف جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر تو لیٹ سے کوانٹم پروسیڈنگز اگر وہ شروع کرتے ہیں، اور جسٹس مزار علی نقوی کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ جسٹس مزار علی نقوی کا کیس تو میرا خیال ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، اور انہوں نے جو کہا ہے اور جو ان کے بارے میں شواہد آئے ہیں اس کی پوری جو ہے نا وہ آڈیو لیکس بھی ہیں، ویڈیو لیکس بھی ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک فٹ کیس ہے احتساب کے حوالے سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جس شخص کا دوست اس طرح کے لوگ ہوں گے جس کا نام آپ لے رہے ہیں، تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے ہماری جوڈیشری کا بھی، ہماری عدالتوں کا بھی، ہمارے انصاف کا۔ میاں صاحب، کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو دیگر ججز ہیں کیا وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ جس طرح وہ ایک طرف صدا بلند کر رہے ہیں کہ ناانصافی ہو رہی ہے؟ آپ کے جو سوال کے مزید جواب جی، ایک وہ جج ہمارے ہیں شوکت صدیقی صاحب، انہوں نے جو کہا ہے اس کی تو پھر کم از کم تحقیقات کر لیتے۔ ان کو تو نکال کے باہر کیا، کیونکہ وہ بات وہ کر رہے تھے جو کہ ثاقب نثار کے مزاج کے خلاف تھی، لیکن بات سچ تھی۔ ان کو انصاف دینے کی بجائے ان کو سرے سے فارغ کر دیا۔ جہاں انصاف کا یہ معیار ہو تو اس نظام انصاف کا خدا حافظ۔ اچھا، ثاقب نثار صاحب اور فیاض حمید صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور جوڈیشری کے کئی ججز سے ان کے رابطے بھی ہیں اور وہ مینیج کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ بینچ ہے یہ ایک سیاسی پارٹی بن چکا ہے، اور ان حالات میں ملک میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ مزید خرابی کا باعث بنیں گے؟ آپ نے ثاقب نثار صاحب کی بھی آڈیو لیک سنی ہوگی، وہ میرے ہے ان کے بارے میں میرے جواب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ سن لیں تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے کہ ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اور ثاقب نثار صاحب کی وہ بھی آڈیو لیک ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کو اور مریم کو سزا دینی ہے، عمران خان کو لانا ہے۔ جب وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے یہ بات کہی، اس کی بھی میرا خیال ہے کہ
तहकीक होनी चाहिए। जनाब बाजवा साहब की जो YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।